अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। प्री बजट सेमिनार 2025 की स्पेशल वीडियो के साथ मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, FPCCI फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उन्होंने बरोज़ बुध 30 अप्रैल को हमारे जो मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनको मदऊ किया था। बजट से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है और बजट में जो चीज़ें हो सकती हैं, जो पॉसिबिलिटी हैं, उसको डिस्कस करने के लिए जो है वो एक सेमिनार का इनेकाद किया था FPCCI ने। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने हालिया दौरा किया है US का, और इसके बाद जो है उन्होंने सेमिनार से खिताब किया और अपने ख़यालात का इज़हार किया। बॉडी लैंग्वेज से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतमईन है। जो हमारी हालिया इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, चूँकि जो जिन फ़ंड्स के साथ वो बात कर रहे हैं, जिन रेटिंग एजेंसी के साथ वो बात कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो हमारी जो हालिया इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्टेबिलिटी की तरफ ही बता रहे हैं। तो इन चीज़ों के पेश नज़र वो काफ़ी ज़्यादा पुर उम्मीद थे कि हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ चुकी है और इस स्टेबिलिटी को ही कंटिन्यू करना है। तो नाज़रीन, इसकी थोड़ी झलकियाँ देख लें और फिर मैं आप लोग के साथ आगे जिन टॉपिक्स पे बात हुई है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बात की वो बात हुई रिलेटेड जो उनका हालिया विज़िट है US का, और जिन स्टेक होल्डर्स उन्होंने बात की, तो उस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं वो आप मुलाहिज़ा कीजिए। इन वीक्स टाइम कोई तकरीबन 70 प्लस मीटिंग्स हमने वहाँ अटेंड की। दिस वाज विद आवर मल्टीलैटरल पार्टनर्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIB and other multilateral partners। then जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज और जो ममालिक बायलैटरल तौर पे हमें सपोर्ट करते रहे हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, UK, सीनियर मेंबर्स ऑफ द US एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा रेटिंग एजेंसीज के साथ, थिंक टैंक्स के साथ, those commercial banks which have been global, which have been helping us out। तो दो थीम्स थी जो बेसिकली इन सारी मुलाकातों में रही। पहले तो जैसे आपने भी जिक्र किया साकिब साहब, एवरीवन वाज वेरी कॉम्प्लीमेंट्री इन टर्म्स ऑफ द टर्न अराउंड ऑफ द इकोनॉमी। इनफैक्ट सम ऑफ देम मेंशन कि जिस लिहाज से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है और जिस मुद्दत में आई है, दिस इज रादर अनप्रेसिडेंटेड। सो जनरली दे वर क्वाइट प्लीज्ड। जो भी आपने अभी जिक्र भी किया मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का, माशी इस्तेहकाम का, स्टेबल करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात हुई। वो गवर्नर सेंट्रल बैंक पहले ही कह चुके हैं कि इंशाल्लाह $14 बिलियन के करीब हम हिट करेंगे बाय द एंड ऑफ जून। रेमिटेंसेस की आपने बात की, एक्सपोर्ट्स की बात की, एंड आई विल कम बैक टू दैट। उसके ऑन द बैक ऑफ दैट जो हमारा इस मुल्क में बहुत मुश्किल जो एक चीज़ रही है, एंड आई कॉल इट द बेन ऑफ आवर कंट्री, आर द ट्विन डेफिसिट्स। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पूरा साल में करंट अकाउंट सरप्लस होगा। जी नाज़रीन, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो चीज़ें बन रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, हमारे इन्फ्लेशन नंबर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नीचे की तरफ आ चुके हैं, और जो अप्रैल का महीना है उसमें भी जो है वो 1% से बिलो जो CPI के नंबर्स हैं वो मुतवक्का है, एक्सपेक्टेड है। तो इन्फ्लेशनरी जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ है, और आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी में भी जो है वो थोड़ी बहुत जो है हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट डाउन हो सकता है। उस स्पीड से जो है वो इंटरेस्ट रेट डाउन नहीं होगा जो तवक्का की जा रही है। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो तवक्का कर रहे हैं उस स्पीड से नहीं होगा। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस चीज़ का इंदिया दिया है। तो वो क्या बात कर रहे हैं आप मुलाहिज़ा कीजिए। इन्फ्लेशन ऑब्वियसली हैज़ बीन अ वेरी गुड स्टोरी, और ऑन द बैक ऑफ दैट जो पॉलिसी रेट 1000 बेसिस पॉइंट नीचे गया है, आपने उसका जिक्र भी किया है कि जो काइबोर है वो तकरीबन 12% के करीब है। तो मेरे लिए
पॉलिसी रेट जहाँ भी हो आपके लिए कार्बोर मैटर्स, तो उसी पे लेंडिंग और बोरोइंग होती है. तो एमपीसी है ऑन 5 तारीख को. लेट्स सी व्हाट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड्स given the inflationary trend that we have at this point in time. जी नाज़रीन, जैसे आपने मुलाहिज़ा किया तो आगे जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ तो वो जो तजावीज़ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को मिली हैं वो तजावीज़ यही मिली है, चाहे वो लोकल हमारे इन्वेस्टर हों या फिर जो है वो फॉरेन लेंडर हो, वो सब यही रेकमेंड कर रहे हैं कि स्टे ऑन कोर्स. हमें जो है स्टेबिलिटी को जो है वो सस्टेन रखना है और ग्रोथ का पैडल नहीं दबाना. हम जो है करते ये हैं कि ग्रोथ का पैडल दबाते हैं, हम फिर इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, फिर जो है हमारे मुल्क में बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आ जाते हैं और हमें फिर जो है वो कशको लेके कभी IMF के पास या फिर दोस्त ममालिक के पास जाना पड़ता है. तो इस हवाले से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने ख्यालात का जो इजहार किया वो आप मुलाहिज़ा कीजिए. तो ये जो माशी इस्तेहकाम है इसके बारे में बड़ी डिटेल में बात हुई तकरीबन हर पार्टनर से, and as I said, they were very complimentary. Having said that, almost from every single person that I met, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि stay the course, क्योंकि उनको जो भी इस मुल्क को कवर करते रहे हैं, आप भी यही हैं, मैं भी एक इस मुल्क का सबसे बड़ा बैंक चला कर आया हूँ. So we have even in the last 8 to 9 years we have seen boom in bus cycles. कोई वजह है कि हम IMF के 24th प्रोग्राम में हैं. तो इस वजह से ये भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि स्टे द कोर्स, बिकॉज वी वांट टू हेल्प बट यू हैव टू हेल्प योरसेल्व्स, ताकि ये जब माशी इस्तेहकाम आता है और हमें थोड़ा सा शुगर रश होता है कि जी अभी ग्रोथ पे हम पैडल फुट ऑन द पैडल कर दें, और उसका भी जिक्र भी किया गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेड हमारी डिस्कशन नहीं रही, एक्सपोर्ट लेड हमारी डिस्कशन नहीं रही, इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत रही है. और चूंकि फिर कंजम्पशन लेड मॉडल की तरफ हम जाते हैं तो जब वो इंपोर्ट्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर उस बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम की वजह से वी गो रनिंग बैक टू द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. और इस दफा प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कह चुके हैं, हम सबका ये कलेक्टिव ये रिजॉल्व है कि इंशाल्लाह ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा. ये IMF का तो आखिरी प्रोग्राम उसी सूरत में हो सकता है जिसका अभी मौजूद इमरान ने जिक्र भी किया कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं. मैं बार बार ये कहता हूं कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं ये हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, ये किसी IMF या किसी और के कहने पे नहीं कर रहे हैं. अभी जिक्र हुआ कि अगर हमारा टैक्स टू GDP रेशियो वी हैव बीन लैंग्विशिंग बिटवीन 9 to 10%, तो ये तो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती ना. तो एक सर्टेन लेवल ऑफ रेवेन्यू तो चाहिए 24 करोड़ का मुल्क चलाने के लिए. तो वो इंशाअल्लाह ताला बाय एंड ऑफ दिस जून वी विल गेट टू 10.6%, और फिर 13.5% की जो हमने बात की है उसकी तरफ इंशाअल्लाह हमारा सफर जारी रहेगा. जी नाज़रीन, जो हमारी ताजिर बरादरी है, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो टैक्स अथॉरिटी से रिलेटेड जो है वो काफ़ी हद तक परेशान होते हैं. तो उस हवाले से जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने क्या ख्यालात का इजहार किया वो आप मुलाहिज़ा कीजिए. उसके सिलसिले में जो आपने टैक्सेशन रिलेटेड बातें की हैं, मैं उसमें 1 मिनट में वापस आता हूँ, क्योंकि उसमें जो हमारी पूरी कोशिश है इस वक्त टैक्स अथॉरिटी को ट्रांसफॉर्म करने की. इस मीटिंग से पहले भी मैं एक जूम कॉल पे था प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, चेयरमैन FBR के साथ, कि टैक्स अथॉरिटी में जो अभी भी जिक्र किया गया कि जी हम टैक्स और देने के लिए तैयार हैं लेकिन हम अथॉरिटी के साथ डील नहीं करना चाहते. तो आई हैव टू से कि ये भी बात सस्टेनेबल नहीं है. ये कुछ छोटा सा मुल्क हो जहाँ 1-2 मिलियन 3 मिलियन लोग रहते हों तो चले इस तरह की बात हो सकती है कि हम टैक्स और अदा कर देंगे, लेकिन when you are dealing with the size of a country like ours, we have to bring and establish the trust and credibility back into that authority. जी नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मुल्क है वो पूरी दुनिया के साथ जो है वो जिस पेस पे दुनिया चल रही है उस पेस पे हम नहीं चल रहे, और उसका जो एक आंसर है वो सबसे सिंपल है, कैशलेस इकॉनमी. जितने हद तक हम कैशलेस इकॉनमी में और डिजिटल करेंसी पे काम करेंगे उतना ज़्यादा जो है हम डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे. जितने ज़्यादा हम डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे उतने ज़्यादा जो है हमारे आदत व शुमार के जो नंबर्स आते हैं, जो CPI के नंबर्स आते हैं, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे. और फिर जो है हमें पता चलेगा हमारा जो ब्लैक मनी है, हमारे मुल्क में जो ब्लैक मनी है वो ऑन सरफेस आना शुरू होगा, और फिर जो है हमें हमारे जो इकॉनमी है उसका साइज़ पता चलना शुरू होगा. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसे काफ़ी हद तक जो है हम देखें तो पूरी दुनिया ने जो है इसको अडॉप्ट कर लिया है. किसी मुल्क ने जो है 40% किया है, किसी
کسی ملک نے 30% اس کو اڈاپٹ کیا ہے, تو ہمیں بھی جو ہے ابھی وقت آ چکا ہے, ہمیں اسے اڈاپٹ کرنا ہے. تو FPCCI کے جو نمائندہ ہے انہوں نے اس پہ کیا سوال اٹھایا اور انہوں نے جو ہے وہ اس پہ کیا ورکنگ کی ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کیجیے, اور ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہے انہوں نے اس پہ کیا بات کی ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کیجیے. کیش لیس اکنامی کے اوپر پوری پریزنٹیشن ہے ہماری. ابھی ہم ان کو جو ہمارے ممبر IR جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہم ان کو دیں گے. پاکستان میں براڈنگ آف ٹیکس کا واحد حل ہے کیش لیس سسٹم. پوری دنیا میں یہی ہے. اس میں آپ کو کسی FBR آفیسر کو کسی بھی انفورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھرو سم انسینٹیو جو ہے آپ اس کو آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں پھیلا سکتے ہیں. پوری ہمارے پاس اس کی ورکنگ ہوئی بھی ہے, وہ میں ادھر پیش کر دوں گا ممبر IR کو, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کر لیں گے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از ٹیکنالوجی. تو آج صبح کی جو میٹنگ تھی وہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن پہ تھی کہ کس طرح ہماری پوری کوشش ہو کہ ہم ڈیٹا اور ڈیٹا انالیٹکس کو استعمال کریں, ہیومن انٹرونشن کو جتنا ہم کم کر سکتے ہیں وہ کم کریں. کیونکہ آپ نے تو بات پھر کی جی اپریزرز کی اور باقی ساری چیزوں کی, ان چیزوں کو ہم منیمائز کرنا چاہتے ہیں. بیکاز جتنی منیمائز ہوگی, جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی, اتنی لیکیج کم ہوگی, اتنی کرپشن کم ہوگی. تو اس لیے اٹس اے ویری ویری فوکسڈ ایفرٹ دس ٹائم اراؤنڈ کہ ہم ڈیٹا کے بیسس پہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں, ڈیٹا کے بیسس پہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں, تاکہ جو ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس اور اتنے نہیں اتنے کر لیں, اس طرح نیگوسیشن کر لیں, تو یہ میں نہیں کہتا کہ ہم ایلیمنیٹ کریں گے, لیکن ہم نے اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے. بیکاز دس از دا اونلی وے فارورڈ فار اس فرام این FBR پرسپیکٹو. اور انشاءاللہ آپ اس میں اور چیزیں دیکھیں گے ان ایڈیشن ٹو ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو سیڈ. جی ناظرین, ایک سب سے بڑا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ جو ایگزیمشن ہے, ہمارے جتنے بڑے انڈسٹریز ہیں وہ ایگزیمشن مانگتے ہیں کہ فلاں جو سیکٹر ہے وہ گروتھ اورینٹڈ ہے اور وہ ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے, تو اس سیکٹر کو آپ ایگزیمٹ کریں. تو اس پر جو ہے اس کے رد عمل میں ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے جو ہے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا. ونس اگین ہوتا یہ ہے کہ جو یہ بڑے صنعت ہیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپورٹ کا جو بینیفٹس ہے وہ دکھا کر ایگزیمشن مانگ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے پھر جو رد عمل میں جو ملبہ گرتا ہے وہ سیلریڈ کلاس پہ زیادہ گرتا ہے. تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے گنے کو ہم بار بار جو ہے وہ مشین سے گزارتے ہیں اور جتنا اس کا جوس نکال سکتے ہیں اس کا جوس نکالتے ہیں, اسی طرح جو ہے ہم نے اپنے سیلریڈ کلاس کے جو لوگ ہیں جو وائٹ کالر ہیں ان کا ہم نے جو ہے وہ گنے کی طرح جوس نکال لیا ہے. تو اب جو ہے ان میں گنجائش نہیں ہے, تو ان کے لیے جو ہے آسانی پیدا کرنی ہے, اور فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سب کو ٹیکس نیٹ پہ آنا پڑے گا. تو آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے. سمپلیفکیشن کی بات ہے, میں باقی تھوڑی اور اسٹرکچرل ریفارمس پہ آتا ہوں. ہماری اس دفعہ کوشش یہ ہے کہ آپ نے بات یہ کی, ایک تو جی یہ جو ایگزیمپٹڈ GDP والا کانسیپٹ ہے نا, یہ کانسیپٹ نہ کبھی سمجھ میں آیا ہے نہ یہ ہو سکتا ہے. دیر کین بی نو کانسیپٹ آف این ایگزیمپٹڈ GDP. Sectors and segments which have been contributing to GDP but they have not been contributing to the exchequer, we have to bring them into the net. کوئی ایگزیمپشن کا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, because as a country our hand has been forced. کیونکہ اگر ہم ان سیگمنٹس کو ہم نہیں لے کر آئیں گے تو پھر چارہ کیا ہے, پھر وہی کریں گے جو ہم کرتے رہے ہیں. Back to the manufacturing industry and the formal sector and the salaried class, and both are up to here. اب گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ جو ایگزیمپشن والا ہے کہ GDP کا کون سا سیکٹر ہے جس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے, ایوری سنگل سیگمنٹ ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. جیسے میں نے پاسٹ ویڈیو سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ سیلریڈ کلاس پہ بہت زیادہ برڈن ہے. سیلریڈ کلاس پر جو ہے وہ جو ابھی اگلا بجٹ ہے اس پہ مزید برڈن نہیں آئے گا. ان کے لیے جو ہے وہ ٹیکس کو جو ٹیکس کی ادائیگی ہے, جس طرح سے جو ہے وہ ریٹرن فائلنگ کرنی ہے, اس پہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ ہماری حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ جو ہے سیلریڈ کلاس کے لیے آسانی پیدا کریں گے, تاکہ وہ کسی بھی ٹیکس ایڈوائزر کے سروس نہ لیں اور خود سے ہی جو ہے گھر بیٹھے وہ ٹیکس جو ہے وہ ادا کر دیں, اپنی ریٹرن فائلنگ کر لیں. تو یہ جو ان کے خیالات ہیں آپ ملاحظہ کیجیے. اب اس میں جو سیلریڈ کلاس ہے اس کا جو ذکر ہے, آپ نے جو ذکر کیا وہ تو ہمارے ممبران بھی ادھر بیٹھے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اپارٹ فرام کہ ان کے جو ریٹ جیسے بڑے ہیں, لیکن ایک سلسلے میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو اس دفعہ سمپلیفائی کیا جائے اور ان کی زندگی آسان کی جائے. کیونکہ 70 سے 80% جو ہماری سیلری کلاس ہے ان کی سیلری ان کے اکاؤنٹ میں گرتی ہے, وہ ان کا جو ٹیکس ہے وہ ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے.
اس کے باوجود ان کو 150 160 140 فیلڈ کے فارم سبمٹ کرنے پڑتے ہیں. اور مجھے کسی نے کہا جی اس میں مسئلہ کیا ہے, وہ نان اپلیکیبل لکھ دیں. تو نان اپلیکیبل لکھنے کے لیے بھی تو کسی ٹیکس ایڈوائزر اور ٹیکس لائر کی ضرورت ہے نا, تاکہ وہ مجھے بتا سکے ایز اے سیلری کلاس پرسن کہ بھائی اس پہ نان لکھیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس ایڈوائزر اینڈ ٹیکس لائرز ود ڈیو ریسپیکٹ ہم وی گیٹ دم آؤٹ آف دا بزنس. تو ہم یہ جو 70-80% لوگ ہیں اور باقی جن کے ایکوٹی پورٹ فولیوز ہیں, فکس انکم پورٹ فولیوز ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جو پورا فارم ہے اس کے مطابق اپنا فل کریں. لیکن یہ جو 70-80% لوگ ہیں ان کی ہماری کوشش ہوگی کہ ان کا فارم 9 to 10 فیلڈز پہ آ جائے. 5 فیلڈز آن دا ویلتھ سائڈ, 4 فیلڈز آن دا انکم ٹیکس سائڈ. اس میں بھی جتنا آٹو فل ہو سکتا ہے آٹو فل ہو جائے, تاکہ ستمبر سے پہلے جنہوں نے ریٹرن فائل کرنا ہے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے موبائل فون سے, اپنے آئی پیڈ سے یہ جو ہے اس کو آگے کر سکیں. جی ناظرین, ہماری جو انڈسٹریز ہے, ہماری جو اکانومی ہے, وہ سب سے زیادہ جو ون آف دا فیکٹر ہے جس پہ ہٹ کرتی ہے وہ انرجی سیکٹر ہے. اور جیسے ابھی ہم نے حالیہ دیکھا کہ انرجی سیکٹرز میں بہت زیادہ ریفارمز لائے گئے, اور ان ریفارمز کے پیش نظر جو بجلی کی قیمتیں ہیں, بجلی میں جو ٹیرفس لگ رہے تھے اس میں ہم نے کمی دیکھی ہے. تو وہ بھی جو ہے ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا. انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ جو خیالات تھے وہ آپ ملاحظہ کیجیے. انرجی سائڈ کی بات ہوئی ہے جی, اس میں پوری کوشش ہے. لغاری صاحب اس پہ بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں انڈر پرائم منسٹرز لیڈرشپ. اور جو بھی NTDC کو بریک اپ کیا گیا ہے, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں گورننس میں پرائیویٹ سیکٹر کو لایا گیا ہے, 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے. ٹیرف کی جو ریڈکشن ہوئی ہے, آئی تھنک دیٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور انشاءاللہ آئی تھنک جولائی ٹائم فریم میں اس میں آپ فردر گڈ نیوز بھی سنیں گے. ناظرین, جو ٹیکس ریکمنڈیشن ہے, ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے بزنسز ہیں, ہمارے انڈسٹریز ہیں, ان سے جو ہے جنوری کے مہینے میں ہماری جو منسٹری ہے, فائننس منسٹری, انہوں نے ریکمنڈیشنز مانگے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ریکمنڈیشنز دیے ہیں. اور اس پر جو ہے کیا پالیسی ہو سکتی ہے اور کیا چیزیں بن کے آ سکتی ہیں اگلے بجٹ میں اور اس کے بعد والے بجٹ میں, تو وہ آپ ملاحظہ کیجیے. جنوری ہم نے ساری ایسوسیشنز اور فورمز کو اور چیمبرز کو ریکویسٹ کر دی تھی کہ آپ اپنے جو ٹیکسیشن ریلیٹڈ ریکمنڈیشنز ہیں وہ آپ ہمیں بھجوا دیں. بیکاز جو آپ نے بھجوایا ہوگا جنوری فیبری میں, اٹس ناٹ ٹو مچ ڈفرنٹ فرام واٹ یو آر ٹاکنگ ٹو اس ٹوڈے. تو ہم نے پچھلا 1 مہینہ 1.5 مہینے سے اس پہ سر یہ ابھی ممبر پالیسی, جب آپ کے ساتھ دونوں ممبران یہاں موجود ہیں, وہ ریکمنڈیشنز ہمارے پاس آ چکی ہیں. دو ریکمنڈیشنز آر انڈر ایکٹیو کنسیڈریشن. ہم ایک ریکمنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں, اور اس میں بھی ہم نے کچھ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی اس دفعہ لیے ہم نے ان کی, تاکہ وہ ہماری ہیلپ کریں, تاکہ وہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ویو دیں کہ باقی ملکوں میں کیا ہوتا ہے. جیسے ابھی ذکر کیا, واٹ آر دا بیسٹ انٹرنیشنل بینچ مارکس, تاکہ ہم اپنے جو ویوز اینڈ آئیڈیاز ہیں اس کے مطابق ان کو فارمولیٹ کر سکیں. اس لیے بھی ہم نے پہلے آپ سے وہ ریکمنڈیشنز مانگی, اور ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے وہ ہمیں بھجوائیں. بیکاز وی آر آلسو ویری اویئر دیٹ وی آر ان دا فنڈ پروگرام. اس میں سے ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں نہیں کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو فیز ان کیسے کر سکتے ہیں, کہ اگلے سال بجٹ میں کیا کر سکتے ہیں, اس سے اگلے سال بجٹ میں کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے پوری کوشش کی ہے جی اس دفعہ, کہ یہ ہم جو اسلام آباد میں سارے لوگوں کو بلاتے تھے اور دربار لگا کر بیٹھ جاتے تھے, تو ایز پبلک سرونٹس ہمیں آپ کے پاس آنا ہے اور آپ سے درخواست کرنی ہے کہ آپ اپنی ریکمنڈیشنز دیں. اور میرے جو دونوں سینئر کولیگز ہیں وہ آج آپ کے ساتھ آفٹرنون میں اس پہ بیٹھیں گے بھی. تو یہ میں آپ کو پورے یقین دلاتا ہوں جی کہ اس دفعہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی ریکمنڈیشنز آ گئیں اور ہم نے کسی سائٹ پہ رکھ دی. جی ناظرین, سب سے بڑا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے, جو ون آف دا پرابلمیٹک چیز ہے جو آئیڈینٹیفائی ہوئی, جیسے IMF نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا, اور IMF نے متعدد بار ہماری گورنمنٹ کو, جب ہم جو ہے یہ ایکسٹینڈڈ فنڈ کی طرف جا رہے تھے, تو IMF نے بہت بار ہائی لائٹڈ کیا اور اخباروں کی زینت بھی بنا کہ جو FBR ہے, FBR میں جو پالیسی میکنگ ہے اس کو FBR سے ہٹایا جائے, الگ کیا جائے. تو اس حوالے سے جو ہے ہماری حکومت نے ایک پیش رفت کی ہے, اور IMF کا بھی اس پہ کافی زیادہ برڈن تھا, اور ہماری حکومت نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ FBR اپنے اندر ہی ایک سسٹم ہے جو کہ یعنی حکومت سے الگ ہے, اور حکومت الگ چیز سوچ رہی ہوتی ہے, حکومت الگ لیول پہ بجٹ بنا رہی ہوتی ہے, لیکن FBR جو ہے وہ اپنی پالیسی چلا رہا ہوتا ہے, جس وجہ سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے, اور اس حساب سے ہماری جو بزنس ہے وہ گرو نہیں کر پاتی. تو FBR کے جو یہ پالیسی میکنگ کا جو پاور ہے وہ حکومت نے اپنی طرف لے لیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہمارے فائننس منسٹر صاحب ہیں وہ خیالات کا اظہار کریں, آپ ملاحظہ کیجیے. پالیسی آفس یہ کیبنٹ نے ڈیورنگ دا منتھ آف جنوری اپروو کر دیا ہے
کہ ٹیکس پالیسی آفس ول بی موونگ آؤٹ آف FBR اینڈ رپورٹنگ ان ٹو دا فائنانس ڈویژن. جو DG پالیسی ہوں گے وہ فائنانس منسٹر کو رپورٹ کریں گے. اور اس کی وجہ صرف سمپلی ایسی ہے کہ جب ہم بجٹ بناتے ہیں وی ڈونٹ جسٹ میک دا میتھ ورک. تو اور اس کی وجہ سے جو تسلسل ہے whether these are local investors or foreign investors, وہ تسلسل, کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ 5 سال 8 سال 10 سال 15 سال کا ویو لے کر انویسٹ کرتے ہیں. جب ہم بجٹ بناتے ہیں وہ بجٹ جو ہے ہم اس سال کے مطابق بناتے ہیں کہ ایکسپینڈیچر ہمارا اتنا ہے, ریونیو اتنا ہونا چاہیے. اس میں پھر جو بھی چیزیں کرتے ہیں آن انکم ٹیکس سائڈ, سیلز ٹیکس سائڈ, تو یہ آن اے اسٹرکچرل بیسس انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ول بی لیڈ بائی اکنامک ویلیو کنسیڈریشنز. اور آئی تھنک فرام دا بزنس سائڈ یہ بہت ایک بڑی چیز ہوگی, اور یہی سر آفس ہوگا گوئنگ فارورڈ جو ساری آپ کی چیزیں کنسیڈریشن کرے گا, اور FBR جو ہے وہ پھر کلیکشن پہ فوکس کرے گا. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک کے لیے, اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ کمپنیاں نہیں چلاتا, اور جو کمپنیاں چلانا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. جس ملک میں پرائیویٹ سیکٹر زیادہ فلرش کرے گا وہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا, کمپٹیشن کی فضا بحال ہوگی, اور جو ہے چیزیں اکارڈنگلی چلیں گی, اور جو ہے جاب کریشن ہوگی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کی انٹیٹی ہوتی ہے تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ جو ہے وہ پرچی پہ لوگوں کو جابز لگ رہی ہوتی ہیں, اور اس حساب سے گروتھ اورینٹڈ چیزیں نہیں ہوتی. تو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں وہ بہت بڑا ہمارے ملک کے لیے ڈینٹ ہے, ہماری اکانومی کے لیے ڈینٹ ہے, اور اس حوالے سے ہماری حکومت کی کیا پالیسی ہے فائنانس منسٹر بتا رہے ہیں, آپ ملاحظہ کیجیے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 24 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دی ہیں, اور اس کا ویو صرف یہ ہے جی جو پرائم منسٹر بڑے کلیئرلی کہتے ہیں اور ووکلی کہتے ہیں, اینڈ آئی تھنک دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم گورنمنٹ کو جس چیز سے نکال سکیں ہم نکال دیں, پالیسی فریم ورک, پالیسی کنٹینیوٹی آپ کو دیں. اب نئے پرائیویٹائزیشن منسٹر آ گئے ہیں, انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے دا PIA ٹرانزیکشن ہیز بین ری لانچڈ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ گیون کہ جب فسکل انسینٹیوز آر بیک اور یورپین روٹس کھل گئے ہیں, وہ انشاءاللہ دس ول بی اے گڈ ٹرانزیکشن ایز وی گو فارورڈ. روزویلٹ ہوٹل ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ ہے, کراچی لاہور اسلام آباد کی آؤٹ سورسنگ ہے, 3 اسٹیٹ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ان کی ہے ایز وی گو فارورڈ. جی ناظرین, سب سے بڑا ہاٹ ایشو جو ہے وہ EFS کا ہے. ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر بہت زیادہ بلیڈ کر رہی ہے, خاص طور پہ ہماری جو اسپننگ ملز ہیں, جو یان بناتے ہیں, جو دھاگے بناتے ہیں, وہ ایک چیز سے پروسیس سے گزر ہے جس وجہ سے ان کی جو انڈسٹری ہے وہ یعنی آپ سمجھے کہ بدحالی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے جو ہے جو ہمارے FPCCI ہیں ان کے نمائندوں نے بھی جو ہے وہ سوال اٹھائے, اور آپ سمجھے یہ ہاٹ کیک ایشو ہے اور اس کو ریزالو ہونا ہی ہے. جو برڈن پڑ رہا ہے ٹیکس کا 18% جو ہے وہ ٹیکس کا برڈن پڑ رہا ہے, اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو 2021 سے چائنا سے جو ہے وہ را مٹیریل ہے, دھاگا ہے, وہ امپورٹ ہوتا ہے بغیر کسی ڈیوٹی کے, بغیر کسی سیلز ٹیکس کے, تو وہ ہماری لوکل انڈسٹری کو بہت زیادہ ہٹ کر رہا ہے. تو EFS سے ریلیٹڈ اور ٹیکسٹائل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کا کیا ارادہ ہے, آپ ملاحظہ کیجیے. تو ٹیکسٹائل has always been and will remain a very important part of that engine, especially جو value added segment ہے, اور جو آپ نے ذکر کیا ہے ٹیکسیشن ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اس کو ہم اس دفعہ ضرور اس پہ غور کریں گے. آپ نے EFS کی بات کی ہے, آپ نے اور جو چیزیں ہیں ان پہ بات ہوئی ہے, وہ ہم ڈیفینیٹلی کنسیڈر کریں گے. ناظرین, ریکوڈیک جو ہے وہ اس کی پوری چیزیں بن چکی ہیں, اور مائننگ اینڈ منرل جو ہے وہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں ہماری حکومت جو ہے گوئنگ فارورڈ آگے جا کے اس پہ بہت کام کرے گی, اور اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس سے بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ کیا پالیسی ہے, ریکوڈیک میں کب سے جو ہے یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی, وہ آپ ملاحظہ کیجیے. بڑی اچھی باتیں کی گئی آن دا منرل سائڈ. اب منرلس پہ اگر جو آپ میں سے موجود تھے 2 ہفتے پہلے جو منرلس کانفرنس ہوئی ہے, تو اس میں تو ایک جو ریکوڈیک پروجیکٹ ہے وہ تو خیر اناؤنس کیا گیا, اس کا فائنینشیل کلوز ہو چکا ہے, ہمیں اس کی کوئی فنڈنگ فائنینسنگ نہیں چاہیے. پچھلے ہفتے بھی میں IFC کے ہیڈ کو, US ایگزم بینک کے ہیڈ کو, DFC کے ہیڈ کو, ان سب کو ملا, دا فائنینسنگ از لائنڈ اپ, اور وہ انشاءاللہ آگے فارورڈ ہوگا. کمرشل اس کا آپریشن 28 میں ہوگا. 28 آنورڈز آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اس وقت را اور کی بات ہو رہی ہے ریکوڈیک, بٹ ایون آن دا بیسس آف را اور that plant and that mine will start contributing roughly $2.8 billion per year.
جی ناظرین جو ایکسپورٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو آئی ٹی سیکٹر بھی بہت زیادہ پوٹینشیل لگتا ہے, اور آئی ٹی سیکٹر کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے اس میں بھی بہت زیادہ ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ فوڈ سیکٹر ہے, اس حوالے سے بھی جو ہے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے جو ہے وہ اپڈیٹس دی ہیں کہ کس طرح سے ہمارا فوڈ سیکٹر بھی گرو کر رہا ہے, فارما بھی کس طرح سے گرو کر رہا ہے ایکسپورٹس میں, آٹو موبائل سیکٹر بھی کس طرح سے جو ہے آگے جا کے پوٹینشیل لگتا ہے کہ وہ گرو کرے, اور دوسرا فرنیچر سیکٹر تو وہ کس طرح سے گرو کر رہا ہے. تو آپ یہ کلپ کو ملاحظہ کیجیے. جو آئی ٹی کی بات ہوئی, اگر کل آپ نے دیکھا تو آئی ٹی ڈیجیٹل کانفرنس چل رہی ہے اسلام آباد میں, اگین وی ہیو about 40 countries which were represented there, اور کل $700 ملین کی ڈیجیٹل اکانومی میں انویسٹمنٹس کی لوگوں نے آ کے وہاں کمٹمنٹس دی, ناٹ ایم او یوز, کمٹمنٹس. سو یہ $3.2 بلین کی ایکسپورٹ اس سال ہے, اور انشاءاللہ moving it towards $8 to $10 billion is the right way forward, because this is how we are going to create exportable surplus. کیونکہ بالکل صحیح آپ نے بات کی کہ کبھی $30 بلین, کبھی $28 بلین, کبھی $29 بلین, کبھی $31 بلین. تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس اگر ہم یہی ہوور کرتے رہے. These two sectors in themselves are going to be game changers inshallah for Pakistan. Culture کی آپ نے بات کی ہے, fruits کی آپ نے بات کی. The only other thing I would add here is pharma. Pharma کی I just had a meeting with the Pharma Association just before I left for the US. It's a very very good story. Both locally اور جو ایکسپورٹس انہوں نے کرنی شروع کی ہیں. فوڈ میں آپ نے بات کی, اس میں آپ نے ویجیٹبلس کی بات کی. کل وی ور ود دی ڈیری ایسوسیشن, اور ملک جو ہے آپ کا اب ایکسپورٹ ہونا شروع ہوا ہے. اور پہلی دفعہ دو چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ آٹو مینوفیکچررز, ان کی کاریں ایکسپورٹ ہونی شروع ہوئی ہیں, اور آج صبح مجھے کسی نے میسج بھیجا ہے ون آف دا لارجسٹ فرنیچر مینوفیکچررز کہ ان کی پہلی کھیپ سعودی عربیہ گئی ہے ٹو بی یوز بائی امیزن. تو وی ہیو ٹو دیکھیے ڈائیورسفائی دا ایکسپورٹ سیکٹر, جو آپ کی بالکل درست بات ہے سر, اور اس میں کئی سیکٹرز, بیکاز آئی سے ایوری سنگل سیکٹر ہیز ٹو کنٹریبیوٹ ٹو ایکسپورٹس. جس طرح میں نے ٹیکس کی بات کی ہے, کسی ایک سیکٹر نے ایکسپورٹ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. ایوری سنگل ایکسپورٹ, بیکاز اگر ایکسپورٹ ہم کریں گے تو دیٹ مینس وی ہیو پروڈکٹیوٹی لیڈ گروتھ, دیٹ وی آر انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو. جس انڈسٹریز کو وی ہیو گیون پروٹیکشن فار دا لانگسٹ ٹائم وداؤٹ سن سیٹ کلوزز, that is not feasible anymore, so that export میں ان کا ایک جو ہے وہ حصہ انشاءاللہ ہونا چاہیے, and this is how we are going to move towards sustainable growth. جی ناظرین یہ تھا بجٹ سیمینار 2025. امید ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہے وہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا, ہمارے ملک میں پراسپیرٹی آئے گی, اکنامک پراسپیرٹی آئے گی, اور ہم جو ہیں وہ صحیح راہ پر چلیں گے. پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ ہماری جو فائنانس منسٹری ہے, ہماری حکومت ہے, وہ ڈائریکشن انہوں نے پکڑی ہے, لانگ لاسٹنگ ڈائریکشن پکڑی ہے, اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ آگے بھی اس کا تسلسل برقرار رہے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ 2 سے 3 سال کے لیے یہ چیزیں چلیں, اس کے بعد جو ہے دوبارہ بگاڑ کی طرف چیزیں آنا شروع ہوں, اور جو ہم پاسٹ میں جو غلطیاں کر رہے تھے وہ غلطیاں کنٹینیو کرتے رہیں. اس بار جو چیزیں ہوئی ہیں, جو معاملات بنے ہیں, ہم ڈیفالٹ پہ گئے, اور ڈیفالٹ کے بعد جو ہے IMF ہے, ہمارے دوست ممالک ہیں, انہوں نے بھی جو ہے ہمیں یہی جو سجیشن دیا کہ ہمیں جو ہے اپنے اندر اسٹرکچرل ریفارمز لانے ہوں گے. اگر ہم اسٹرکچرل ریفارمز لے کر آتے ہیں اور اس پر جو ہے ورکنگ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کو سسٹین کرتے ہیں, تو ہم جو ہے ایک اچھے گروتھ کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں گوئنگ فارورڈ. ہمارے ملک میں بہت پوٹینشیل ہے, جیسے ہر پاکستانی یہ جانتا ہے, اور ہر پاکستانی یہ کہتا ہے کہ بہت پوٹینشیل ہے, لیکن خالی پوٹینشیل ہونا ہی ضروری نہیں ہے. پوٹینشیل کے ساتھ ساتھ اس پہ ریفارمز اور اس پہ ورکنگ ہونا ضروری ہے. میں اگر اپنا الو سیدھا کروں اور میں یہ کہوں کہ سامنے والا سیکٹر جو ہے, یا سامنے جو ہے سیلریڈ کلاس پرسن ہے, وہ بھلے جو ہے وہ غربت کے نیچے پسا رہے, اس پہ زیادہ ٹیکس لگے, میں اپنے عیاشی کی زندگی گزاروں, تو وہ چیزیں ابھی پاسبل نہیں ہیں. اور جو ہم لینڈرز کے پاس جائیں گے, اگر ہمارے ملک میں بدحالی ہوگی, اکنامک بدحالی ہوگی, تو ہم لینڈرز کے پاس جائیں گے تو وہ بھی ہمیں یہی سجیسٹ کریں گے کہ ہمیں جو ہے اسٹرکچرل ریفارمز لانے. تو پہلی بار حکومت جو ہے وہ اسٹرکچرل ریفارمز پہ کام کر رہی ہے. اس پہ ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے, ہمارے انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں جو ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پہ آج نہیں تو کل دیر سویر اس پہ کام کرنا ہے. تو ہماری حکومت جو ہے وہ اس ڈگر پہ چل چکی ہے. تو امید کرتے ہیں, اچھے کی امید کرنی چاہیے. تو بجٹ جو ہے 2025 کا وہ بہتری کی طرف لگ رہا ہے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ ریفارمز ہوں گے. ہر سیکٹر پہ ہی ٹیکس لگے گا. جب زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہوگا تو ہماری جو اکانومی ہے وہ فلرش کرے گی. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.